अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज आपसे दो तीन टॉपिक पे जो है ना गुफ्तगू करेंगे। एक तो आज शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश हुए, फिर उनकी जो है ना डेट आगे हो गई। उसके बाद जनाब ये कोरोना के हवाले से जो डॉक्टर फुरकान साहब तड़प तड़प के मरे हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। फिर जनाब ये 18वीं तरमीम की जो डीलें हो रही हैं अंदर खाते मुस्लिम लीग नून की, एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की, उसके ऊपर भी बातें करेंगे। दोस्तों बात यह है कि डॉक्टर फुरकान, जिन्होंने हज़ारों लाखों मरीज़ों का इलाज किया और उनको करोना हो गया और वो करोना की वजह से घर में आइसोलेशन में चले गए। और जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनको बीवी जो है वो एम्बुलेंस में ला के तो मुख्तलिफ़ हस्पतालों का चक्कर लगाती रही और हर जगह से यही आई अस्पताल से आवाज़ कि यहाँ जगह नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। और टोटल 300 तो वेंटिलेटर हैं और 6000 मरीज़ वहाँ एडमिट हैं। 370 वेंटिलेटर हैं टोटल सिंध में, तो जिसमें से 7000 बल्कि मरीज़ हो गए। तो दोस्तों ये हाल है और हमारी हुकूमत है कि जनाब ये लॉकडाउन ख़त्म करने जा रही है इमरान ख़ान के फ़लसफ़े पे, और इस तरह डॉक्टर मार रहे हैं। कोई ये किसी आम बंदे की कहानी नहीं है। उसकी बीवी जो रो रो के मीडिया पे बता रही है कि हम जहाँ भी गए हैं तो उन्होंने हमें जगह नहीं दी, वेंटिलेटर नहीं है, जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, जगह नहीं है। आखिर में कहती है जी मेरे खामन ने गुस्से में आके कहा कि ये मुझे मार देंगे, मुझे घर ही ले जाओ। तो जब उसको बेचारे को घर ले गए तो वहाँ उस घर पहुँचते ही जो है ना वो फौत हो गया, डॉक्टर फुरकान। और दोस्तों इस तरह के हालात तो हैं, ये कोई स्टोरी नहीं है कि जो किसी आपको दूर दराज इलाके की सुनाई जा रही है या जिसमें कोई खाली स्टोरी है, हकीकत नहीं है। ये हकीकत पे मबनी बातें हैं। और हमारे खान साहब जनाब आए दिन हमारे कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं और हमारे खान साहब कह रहे हैं कि नहीं जी लॉकडाउन हम नहीं लगाते। पूरी दुनिया में जहाँ भी बढ़ रहा है वहाँ लोग लगा रहे हैं। चारों सूबों के डॉक्टरों ने कहा है जी कि अगर अवाम आपकी बात नहीं मानती आप कर्फ्यू लगाएं। अब हम पहुंच रहे हैं ना, अब 20,000 से ऊपर चले गए हैं ना हमारे, ऐसे 100 200 करके कोई टेस्टिंग भी नहीं हुई। ये तो वो लोग हैं जो अस्पताल में पहुंचे हैं, जो घरों में खांस रहे हैं, इधर उधर पहुंच रहे हैं, वो लाखों की तादाद में वो हैं। तो ये जनाब बड़ा इमरान खान के मुंह पे, सिंध हुकूमत के मुंह पे ये एक ताज़ियाना है कि डॉक्टर फुरकान को कोई इलाज वो नहीं दे सके और वो बग़ैर इलाज के हस्पताल में एडमिट भी नहीं कर सके और वो फौत हो गया। कितने दुख की बात है। ये पूरी स्टोरी दुनिया में जाएगी तो क्या होगा कि भाई जो मसीहा थे, जो इलाज करने वाले थे, उनको भी ये इलाज ना दे सके। तो फिर किस चीज़ के ये रोज़ नारे लगा रहे हैं? किस चीज़ का इमरान खान को 400 अरब रुपया अब तक बाहर का मिल गया है और वो कभी उसको बिल गेट्स को फ़ोन करता है कि मुझे पैसे दो, फिर वो उसने कनाडा के वज़ीर आज़म को कहा है कि मुझे कुछ दो। पूरे एक एक को फ़ोन करके कह रहा है कि चंदा मांगने का चूँकि माहिर है तो उनसे चंदा ही मांग रहा है। तो अवाम को क्यों नहीं दे रहा? अवाम एक डॉक्टर को अगर एक आप इंजेक्शन नहीं लगा सके, एक डॉक्टर को आप एडमिट नहीं कर सके, तो इसी से पता लग सकता है कि अगर हमारे जैसे लोग बीमार होंगे तो उनका क्या हाल होगा। उनको तो मेरे ख्याल है अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस कोरोना हो गया तो फिर अल्लाह से दुआ करें, बच गए तो ठीक है, नहीं तो बस अल्लाह के पास चले जाएं। ये दोस्तों ये आज की बड़ी, जो यकीन करो ये बड़े दुख वाली बात है। अब जनाब आज दूसरा टॉपिक है हमारा कि शहबाज शरीफ साहब की थी नैब में पेशी। 2 घंटे तक वहाँ वो रहे हैं और उनसे कोई पूछ गुछ नहीं थी। तो ज़्यादा लोगों का और हमारा सबका तो ख्याल ये था कि आज नैब उनको जो है वो वापस नहीं आने देगी और गिरफ़्तार कर लेगी, लेकिन उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया और तकरीबन 2 घंटे उन्होंने सवाल व जवाब किए
اور اس میں مریم اورنگزیب کے مطابق کہ کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں کیا جس میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ تمہارے اثاثے جو ہے آمدن سے زیادہ کیسے ہو گئے ہیں۔ تو پھر وہاں انہوں نے پوچھا ہوگا کہ بھئی تم نے سحری کیا کی ہے، کیسے آئے ہو، رستے میں کوئی لاک ڈاؤن تھا نہیں تھا۔ جب انہوں نے کیس کے سوال نہیں پوچھے 2 گھنٹے تو انہوں نے کیا پوچھا ہوگا؟ یہی پوچھا ہوگا کہ لندن کی کوئی بات سناؤ جی، کوئی تھوڑا جا حبیب جالے کا کلام سنا دو، یہ باتیں پھر پوچھی ہوں گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور جب یہ دوسری بات یہ ہے کہ سر جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں نا وہ بڑی خطرناک ہیں، اور سب جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور ہمارے یوٹیوب کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ اور شہباز شریف نے کل جو ہے اپنے انٹرویو میں بھی سلیم صافی میں کہہ دیا تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے ایسے گول مول جواب دیا، لیکن کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دیا کہ ہم اس کی ترمیم جو ہے اس کو حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ سارے فنڈ وغیرہ مرکز کے پاس ہوں، اختیارات وغیرہ سارے مرکز کے پاس ہوں۔ NFC کے جتنے پہلے ہر صوبہ علیحدہ علیحدہ لے جاتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اب صوبے نہیں رہے بلکہ ملک بن گئے ہیں کہ ہم سے وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں اور ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ تو 18ویں ترمیم کی جو ساری ترمیم ہیں ان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نون ان کے ساتھ تعاون کرنے پہ آمادہ نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس لیے وہ تو شہباز شریف پہلے ہی کہتا ہے جی مجھے آپ 1 قدم کریں گے تو میں 2 قدم آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ وہ کہتا ہے کہ آپ 1 قدم بڑھیں گے، میں ایسے 2 قدم بڑھوں گا۔ تو وہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اور دوستو آپ سے ایک بات یہ میں نے شیئر کرنی تھی، میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو عمران ہے نا، میسنا عمران، وہ بالکل چپ ہو گیا ہے۔ اور آج کیا خبر چھوڑی ہے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا، پہلے تو اس نے فورنزک رپورٹ کا بہانہ کیا تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے فردوس شاہ گوان کو فارغ کیے نا، اسی طرح جہانگیر صاحب کو بھی فارغ کرتا اور نیب کے حوالے کرتا، اور خسرو بختیار کو بھی فارغ کرتا اور نیب کے حوالے کرتا، کیونکہ انہوں نے 100 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ اور یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ہمارا میسنا، یہ بھی میسنا ہے، تو اس نے 3 ارب روپے کی سبسڈی دے دی ہے، اور عمران خان کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے ایسے سائن آنکھیں بند کے کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو جہانگیر ترین کے حوالے سے رپورٹ دوستو یہ ہے کہ FIA کے ایک تو ایڈیشنل ڈائریکٹر کو انہوں نے نکالا ہے نا، جو ایک بچ گیا تھا نا ایڈیشنل ڈائریکٹر، اس کو کہتے ہیں کرونا ہو گیا ہے، اس کا کرونا مثبت آ گیا ہے۔ اب رپورٹ بھی جناب آگے چلی جائے گی، وہ 3 ہفتوں والی بات بھی ختم، کیونکہ 3 ہفتے ان کے یہ اگلے ہفتے میں ختم ہو رہے تھے، تو انہوں نے یہ کرونا کا بیان آیا ہے، یہ TV پہ پٹی چلائی ہے۔ تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہانگیر ترین کو عمران خان نہیں چھیڑنا چاہتا، کیونکہ اس کے چھیڑنے سے وہ شہد کی مکھیوں والے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، اور عمران کی پنجاب کی حکومت بھی جاتی ہے اور مرکز کی بھی جاتی ہے، اور اس نے جہانگیر ترین سے معافی مانگی ہے کہ تم اور اب TV پہ نہ آؤ۔ یہ سب سے پہلے میں نے خبر بریک کی تھی، اب تک دیکھیں جہانگیر ترین اس کے بعد TV پہ نہیں آیا۔ جو بھی اس کو ٹیلی فون کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بزی ہوں، میں بزی ہوں، وہ اپنا موقف نہیں دے رہا، ٹویٹ بھی نہیں کر رہا۔ اب تو بات آپ سمجھ گئے ہیں نا۔ یہ جو میسنا عمران ہے نا، جس کو سارے کہتے ہیں جی بڑا ایماندار ہے اور بڑا ہے، وہ ایماندار ہے فردوس شاہ گوان کی طرح کہ اس کو ایسے اس نے نکال دیا، اس سے ملاقات بھی نہیں کی، اور اس کو اعظم سیکرٹری کے ذریعے کہا کہ استعفیٰ دو۔ اس نے کہا جی مجھے ملاقات تو کراؤ، ملاقات بھی نہیں کی۔ اسے پتہ ہے کہ یہ نان الیکٹڈ تھی، کل ہی آئی سی تو کل ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ عمران خان جو ہے نا، وہ اس میں تو بڑا شیر ہے وہ، لیکن جہانگیر ترین کو چھیڑ کے تو دیکھے، پھر سب لوگ اس کی تعریف کریں کہ ہاں واقعی جو اس نے کی ہے۔ وہ میں کہتا ہوں اتنی مشکلوں سے، وہ منتوں ترلوں سے پاؤں پکڑ کے وہ وزیر اعظم بنا ہے۔ وہ پاگل ہے عمران خان، اتنا پاگل نہیں ہے، پاگل ہے، اتنا پاگل نہیں ہے کہ اپنی وزارت عظمیٰ
قربان کر دے۔ وہ تو جناب جہانگیر ترین کو کہتا ہے چپ، میں آپ کو اور بھی نوازوں گا، آپ نے میری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، اس لیے وہ کیس اب بالکل دب گیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں 4 بندے میں نے بتایا تھا کہ جو ٹی وی پہ آئے نا تو مجھے اچھے نہیں لگتے، اس میں سے فردوس عاشق اوان سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ اب اگلا نمبر انشاءاللہ آئے گا شیخ رشید کا، کیونکہ شیخ رشید بھی جو ہے نا بڑی ایسے باتیں کر جاتے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان کی مرضی ہے، میری پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے۔ جو بھی غلط بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی میں تحریک انصاف کا نہیں ہوں۔ تو اس بات پہ تحریک انصاف والے بھی اس سے بڑے چڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان اس کو نکال سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کل ہے، اکیلا 1 سیٹ والا بندہ ہے نا، اس کو عمران برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو عمران نے آگے صرف رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے بولیں اور میرا دفاع کریں، اور وہ سارا کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں دفاع اس نے نہیں کرنا ہوتا تو وہ کہتا ہے جی یہ تحریک انصاف والوں سے پوچھو۔ اور باقی نیب کے حوالے سے جو ترمیم ہو رہی ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں ترمیم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ شیخ رشید، یہ مراد سعید، یہ شہباز گل وغیرہ، یہ شہریار افریدی، خسرو بختیار، عمران خان، پرویز خٹک، یہ سارے اس کے سکنجے میں آئیں گے۔ جو ہی تھوڑی حکومت جانے والی بنے گی نا تو یہ سارے سکنجے میں آئیں گے۔ لہٰذا عمران خان یہ چاہتا ہے کہ جناب عالی یہ نیب میں کم سے کم نیب کو اختیار رہیں اور باقی سارے اختیارات چھین لیے جائیں، کیونکہ اسے پتہ ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جو بھی وزیر اعظم رہا ہے نا وہ بعد میں جیل ضرور گیا ہے، اس میں اچھے لوگوں کے نام بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں نیب کے قوانین میں بھی ترمیم ہو جائے گی، ایک بات، اور جو 18ویں ترمیم ہے وہ بھی دوستو ہو جائے گی، یہ فائنل بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اگلی انشاءاللہ جو شکار ہے اگر عمران خان کا ہوا تو وہ جہانگیر ترین نہیں، وہ شیخ رشید ہوگا، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اور جہانگیر ترین کو تو بھول جائیں نا، وہاں تو کوئی اصول امانت داری والی باتیں اگر جس نے کی نا تو میں نے اس کو بہت برا بھلا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہانگیر ترین کا نا پرتیں جلتے ہیں پر جبرائیل کے جس مقام پر، وہاں پر عمران کے پر جلتے ہیں، اس لیے جہانگیر ترین کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو اور مراد دی جائیں گی۔ اور یہ اس کا نمائندہ جناب یہاں پہ عثمان بزدار اس وقت تک بیٹھا ہے۔ جہانگیر ترین کو نہ چھیڑ ملنگا نو، جہانگیر ترین کو عمران خان نہیں چھیڑے گا جہاں اس کے پر جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اگر اچھا لگے تو لائک کرو، شیئر کرو، اور شیئر آپ کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اس لیے میں ہر ویڈیو میں نہیں کہتا، کسی میں کہتا ہوں کہ یار سبسکرائب بھی کرو، بٹن کو ایسے سبسکرائب بھی کرو۔ تو تھینک یو، خدا حافظ۔ 10واں روزہ مکمل ہو گیا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو گیا ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔